अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी की एक अहम मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात हुई है उनकी शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म हाउस में। इस मुलाकात में क्या उमूर ज़ेर बहस आए, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम अदालती मामलात भी हैं जिसके ऊपर बात होगी, और इसके साथ साथ बसंत की तैयारियां और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट जिसके ऊपर फिर से बड़ी तनकीद हो रही है। ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से। अच्छा, इस मुलाकात को आखिर क्यों कर इतनी जल्दी में अरेंज किया गया और ये मुलाकात हो भी गई। कहाँ, आपको वो भी याद होगा कि सीएम सिंध से एक मुलाकात तय हुई थी और वो मुलाकात भी नहीं करने दी गई थी और उस मुलाकात को ख़त्म करवा दिया गया था होने से पहले ही। तो अब अचानक से वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का हो जाना ये काफ़ी अहम और मानी ख़ेज़ है। इसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ। तो कहानी यह है कि सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और 11 बजे के करीब ये मुलाकात शुरू हुई, और इस मुलाकात में वज़ीर आला के साथ मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे। और क्योंकि इस मुलाकात का जो बुनियादी एजेंडा था वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं और जो उनके रिमेनिंग फ़ंड्स हैं और तीरा ऑपरेशन और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके ऊपर गुफ्तगू होना थी, तो मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, अमीर मकाम साहब मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। अगरचे जो बाद में वीडियो जारी की गई इस मुलाकात की उसमें मोहसिन नकवी साहब दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी इस मौके पर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। तो ये जो मुलाकात हुई है ये एक अच्छे माहौल में हुई, और जब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब पहुँचे हैं उन्हें अच्छे से रिसीव किया गया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जो है वो जारी रही, और उसके बाद फिर जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो सुहेल आफरीदी ने बाहर आकर मीडिया के नुमाइंदों से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि इस मुलाकात में जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो NFC से जुड़े हुए मामलात हैं, जो उनके और कुछ दीगर मद में वाजिबुल अदा रकूम हैं, उनकी हवाले से ख़ास तौर पर बात की गई है कि वो फ़राहम किए जाएँ ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल जो हैं उनको हल करने में मदद मिल सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तीरा ऑपरेशन है उसके हवाले से भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतल्लिक़ कोई बात हुई है, कोई आपने मुतालबा किया, तो उस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं हुई और कोई सियासी मामले पर बात नहीं हुई। अच्छा, आपस की बात है वैसे, जब कुछ ये लोग सियासी रहनुमा मिलते हैं तो अगर आके ये बाहर ये बात कहें कि जनाब किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई, तो फिर मतलब है कि उसके बाद तो बंदे की हंसी ही छूट जाती है। ये मुमकिन नहीं है कि 2 सियासी लोग बैठे और उनकी सियासी मामले पर बात ना हो, और वो भी ऐसे कंडीशंस में कि जहाँ पर आपको पता है कि एक एक्सट्रीम सियासी पॉलिटिकल माहौल है, पोलराइजेशन है, और सुहेल आफरीदी साहब जिस तरह एक पूरी मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में ये कैसे मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी साहब की इस बारे में कोई बात ना हुई हो। ये अलग बात है कि उन्होंने बाज़ाब्ता कोई मुतालबा ना किया हो उनसे मुलाकात का इमरान खान साहब से, या उन्होंने अगर कोई बात हुई भी है दोनों तरफ से तो उन्होंने फ़िलहाल इस बात के ऊपर कमिटमेंट की हो, क्योंकि बाज़-औक़ात ये देखिए ऑफ़िशियल डेकोरम भी होता है ना कि आप कहीं बात करते हैं तो दोनों फ़रीक ये कहते हैं कि जनाब अगर फ़ौरन ये बात मीडिया पर आई तो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगी, तो अगर कुछ बात में बेहतरी आनी भी हो तो वो फिर जो है मनफियत का शिकार हो जाती है। तो फ़िलहाल इसको ज़रा खामोशी से आगे बढ़ने दें मामले को, फिर उसके ऊपर जब कोई आउटकम निकले तो थोड़ी सी बात मीडिया पर लाई जाए। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद ये एक ऐसी कमिटमेंट थी कि जनाब दोनों तरफ से इस मामले पर कोई बात ना हो। इसीलिए सुहेल आफरीदी साहब ने बाहर आकर टोटली इसको डिनाई कर दिया कि जी कोई सियासी मामले पर बात नहीं हुई, और ना ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात का कोई मुतालबा किया शहबाज शरीफ साहब से। वैसे एक बात है कि जब उन्होंने पहले मुलाकात का मुतालबा किया था तो उस वक़्त जो जवाब आया था कि पूछ कर बताता हूँ, तो उसके बाद शायद उन्होंने सोचा हो कि जब उन्होंने पूछ कर ही बताना है तो फिर उनसे कहने का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इस मुलाकात में इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि मोहसिन नकवी साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अगर ये महज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात होती तो फिर हम कहते कि जी ये बस इन्होंने एक वक्ती दबाव को हटाने के लिए ये मुलाकात की है। अब वो दबाव किसकी मैं बात कर रही हूँ मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का उसमें मौजूद होना इसका मतलब है
کہ اس کے اندر کوئی سیریس چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اگر محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس کے نمائندے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں بڑے بڑے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اس لیے یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے جو سگنیفیکنس ہے اس ملاقات کی وہ تو بہرحال اپنی جگہ ہے. باقی ایک جو رپورٹر تھا انہوں نے سوال کیا ان سے کہ جناب آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف آج لیا، اس سے پہلے نہیں لیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آپ کہیں گے؟ تو اس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ لگتا ہے آپ پہلے پہاڑوں پر تھے اور اب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ میں نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں تو بڑا کلیئر موقف ہمیشہ سے لے کر رکھتا ہوں. اور خاص طور پر جو آج کی ملاقات تھی اس میں سہیل آفریدی صاحب نے بلوچستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر مذمت بھی کی اور اظہار یکجہتی بھی کیا وزیر اعظم سے. اچھا، اس معاملے کے اوپر میں یاد دلا دوں کہ جب کل تیرا میں امن جرگہ منعقد کیا گیا تھا باڑا جمرود میں، تو وہاں پر بھی سہیل آفریدی نے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی تھی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ وزیر اعظم سامنے مل گئے تو لہٰذا کر دی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے بھی بلوچستان کے حوالے سے معاملات پر تشویش کا بھی اظہار کیا اور دہشت گردی کی مذمت بھی کی تھی. اب آ جاتے ہیں کہ آخر ملاقات کیسے ایک دم طے پا گئی اور اتنے ایکسٹریم پوزیشنز لیے ہوئے تھے دونوں جانب سے. وفاق تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسمگلر ہیں، وفاق کہہ رہا تھا یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں، وفاق کہہ رہا تھا کہ یہ موبائل چور ہیں. کوئی ان کے اوپر ایسا الزام نہیں رہ گیا تھا جو نہ لگایا گیا ہو. تو جب اتنی آپ کی ایک شخص کے بارے میں منفی قسم کی آپ کہہ لیں کہ ذہنیت تھی اور سوچ تھی، تو پھر اس کے بعد یکا یک آپ نے اس کو اتنی عزت دے کر بلا کیسے لیا گفتگو کے لیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ ہی رہے تھے پی ایم ایل این کی طرف سے جس طرح سہیل آفریدی کے اوپر تیر برسائے جا رہے تھے. تو دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، ان سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی جو وفاقی حکومت کے اوپر تنقید ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے تیرا کے معاملے پر کی، اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ اس تمام چیز کو دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں طرف ایکسٹریم پوزیشنز تھیں، لیکن اس کے بعد بھی آخری ملاقات کیسے ہو گئی؟ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں ہیں. میرا اب اس کے اوپر انالیسس جو ہے وہ 2 ڈائمنشنز کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے آپ نے متعدد طریقے دیکھے جس میں ان کے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں، ان کے خلاف پورا آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بیانیہ بھی بنایا گیا، پورا وفاقی حکومت اس کو لے کے پریس کانفرنسز کرتی رہی اور بڑی چیزوں کے اوپر انہیں ٹارگٹ کیا گیا. پھر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر بعد میں، اور پھر جس طرح سے تیرا آپریشن کے اوپر ایک بہت زیادہ شدید قسم کا ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے اوپر مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ سہیل آفریدی کو شروع سے ہی انڈر پریشر لا کر یا تو کچھ کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیا جائے اور یا انہیں بہت ہی زیادہ ان پاپولر کر دیا جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مقصد پورے نہیں ہو سکے. اس میں سہیل آفریدی صاحب کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی زبردست قسم کی دلیری سے، حکمت عملی سے اور موقف پر ڈٹ کر یہ پریشر نہ صرف یہ کہ لینے سے انکار کر دیا، اس پریشر کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ کر انہوں نے یہ پریشر الٹا وفاقی حکومت پر پلٹا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو پریشر ان کی طرف بنایا جا رہا تھا انہوں نے وہ سارا بیانیہ ان کی طرف پلٹا دیا. یہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی سے کیا کہ جس طرح سے انہوں نے جرگے منعقد کیے، اور سب سے زیادہ ضروری اہم بات وہ یہ کہ انہوں نے عوام سے جا کے رابطہ کر لیا. جب عوام کی طرف سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے تو پھر آپ پاور آف اسٹرینتھ میں جب جاتے ہیں کہیں بات کرنے کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے عوام کی طاقت موجود ہے. یہ وہ راستہ ہے جو عمران خان اپناتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلیاں بھی انہوں نے توڑی تو وہ عوام میں گئے اور انہوں نے کہا بھی یہ کہ میں تو عوام میں جاؤں گا، میں بند کمروں میں نہیں جاؤں گا، میں عوام میں جاؤں گا. سہیل آفریدی نے بھی یہی کیا. جب ان کے اوپر پریشر پڑ رہا تھا تو وہ عوام میں جا رہے تھے، ریلیز کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جرگے کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے پیچھے پیپل پاور جو تھی وہ اکٹھی کی، اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ جب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مطلب کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کا نیریٹو تسلیم کیا، جس کے بعد الٹیمیٹلی جو سارا آپ کہہ لیں کہ بیانیے میں پسپائی ہوئی یا جو پریشر تھا وہ وفاقی حکومت پر آ گیا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب دبانے سے تو یہ بندہ دب نہیں رہا، لہٰذا اس کو بٹھا کے ہی بات کرنی پڑے گی. تو وہ مجبور ہوئے کہ اب انہیں بلایا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. حالانکہ یہ بات پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی. جب آپ کا ایک معاملہ ہے کہ ایک آئینی طور پر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اندھا دھند اس کی مخالفت کی جاتی، بہتر یہ ہوتا کہ آپ انہیں ویلکم کرتے، ان کو ساتھ بٹھاتے
اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان سے چیزوں کو آگے بہتر کرنے کی طرف ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو تھا وہ بناتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر آتے ہی ایک پوزیشنز لے کر اور تیر کمانے لے کر نشانے لگانے شروع کر دیے. تو اس طرح ایک آغاز ہی تلخی سے کر دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے. جب انہوں نے وہ تلخی کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ ایسے چلیں گے تو پھر ہم بھی ایسے چلیں گے, تو پھر اب یہ تھوڑا سا واپس مذاکرات کی طرف آئے. تو میرے خیال سے ایک تو یہ ایک بہت زبردست ان کی بات تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ابھی صحت سے متعلق معاملہ ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے سیٹ اپ میں ایک سیگمنٹ ایسا موجود ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے, اور عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کمی بیشی ہوئی, ابھی تو چلے آپ نے ٹریٹمنٹ کروا دیا ہے, لیکن یہ ایک کانسٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے اور ایک بہت ہی کیئر کرنے والی پوزیشن والی پوری بیماری ہے. تو اس میں آپ کہیں سے بھی اپنے اوپر صرف ذمہ داری رکھ کر کہ جی ہم نہ کسی کو بتائیں, نہ کسی سے مشورہ کریں, نہ ان کے وکیلوں کو بتائیں, نہ ان کی فیملی کو بتائیں, نہ ان کے ڈاکٹرز کو بتائیں, ہم خود ہی کرا دیں, تو کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری یاد رکھیے وہ انہی کے اوپر آئے گی. تو یہ کیا اکیلے یہ ذمہ داری پھر اٹھا پائیں گے؟ تو اس لیے ان کو بھی احساس ہے کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو لے کر کے ہمیں کسی نہ کسی طرح معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی تھا. اب ظاہر ہے ابھی یہ بات ڈسکلوز تو نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے کہ یہ میری خام خیالی ہو, اس بارے میں واقعی بات نہ ہوئی ہو, لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اتنی ان امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس نہ کیا جائے جب دو سیاسی لوگ بیٹھیں. تو اس لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ آگے چل کر چیزوں کو آن بورڈ لانے کے لیے ان کی پارٹی کے لیڈرز کو یا ان کی فیملی کو اس معاملے کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی اور بات ملاقات بڑھے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آج کی ملاقات تھی اس میں بنیادی طور پر یہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ملاقات کی گئی. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی وجہ سے یہ ملاقات ہوئی یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس پیش رفت پہ آگے بھی بڑھنا چاہیے. اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے مسائل بلکہ اوور آل جو ملک میں ایک سیاسی بحران ہے اس کو نمٹنے کے لیے بھی گفتگو کے سلسلے کو دراز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کو دشمن ثابت کر کے اس پہ دشنام ترازی کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آن بورڈ لیں اور اس کے ساتھ ڈسکشن کر کے کسی بھی طرح سے کسی مسئلے کے حل کی طرف پہنچیں. تو میں تو اس پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے. بہت سے لوگ اس پہ بلکہ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, موسٹلی تو اس کو سراہ ہی رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیوں ان کے ساتھ بیٹھ گئے, عمران خان سے آپ نے پوچھا نہیں. تو بھائی عمران خان نے تو جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی تھے تو انہیں یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جہاں صوبے کے مفاد کے لیے آپ کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے اور ملاقات کرنی پڑے تو آپ ضرور کریں, جائیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نہ کریں ملاقات. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بہت ہنس ہنس کے تصویریں نہ بنوائیں, ایسا تاثر نہ جائے ورکرز کو کہ جناب آپ کو ان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ضرور کہا تھا, لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ملنا ہی نہیں ہے. تو وہ وزیر اعلیٰ کے لیے ان کی انسٹرکشنز ہے. باقی انہوں نے اپنی پارٹی کو ضرور کہا ہوا تھا کہ بھی اپنے رابطے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہ رکھیں وغیرہ, لیکن جہاں وزیر اعلیٰ کو بیٹھنا ہے اپنے صوبے کے لیے بات کرنی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ کرے گا. تو اس لحاظ سے یہ تنقید تو بلا جواز ہے. لیکن کچھ لوگ اس پہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو بھی ایسی جان بوجھ کے جاری کی گئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا مسکرا رہے ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس میں فیل ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کے چہرے پہ ایک شرارت بھی ہے. میں ان سے چونکہ مل چکی ہوں اور کافی میری آبزرویشن بھی ذرا اس لحاظ سے اچھی ہے کہ میں نوٹس کر رہی تھی کہ ان کے اندر ایک شرارت بھی ہے اور ایک حص مزاح بھی ہے. اور بظاہر وہ جتنے اگریسو اور اس طرح لگتے ہیں تو ان کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی ہے, بات سنتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ اور بعض اوقات بڑے دلچسپ پیرائے میں اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں, حاضر جوابی بھی ہے ان کے اندر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسمائل کر رہے تھے یا جو ان کے ساتھ امیر مقام صاحب تھے وہ اسمائل کر رہے تھے. اس وقت یہ سہیل آفریدی کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک شرارت تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بات تنزن انہوں نے ایسی کر بھی دی ہو معنی خیز سی جس سے سب ایک دم مسکرا اٹھے ہوں. تو یہ عین ممکن ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے جی, ہم تو کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوں تاکہ جو ملک ایک پھنسا ہوا ہے ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اس سے آگے نکل سکے. اچھا جی اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر آؤٹ کم کیا آتے ہیں. ویسے تو یہ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نے فوری طور پر احسن اقبال صاحب کو ہدایات دی ہیں کہ آپ جو ان کے واجب الادا معاملات ہیں اس کے اوپر میٹنگ کریں مزمل اسلم صاحب سے. شاید آج ہی ان کی ایک اور میٹنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے بھی یہ کہا ہے کہ 2-3 میٹنگز اور ابھی شہباز شریف سے ہو سکتی ہیں ان معاملات پر. تو اگر ان معاملات پر وہ کوئی بھی اپنے صوبے کے لیے
ریلیف لے کر ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کی ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی اگر اس پہ وفاق کی طرف سے کچھ سنجیدگی دکھائی جاتی ہے تو. باقی جی ایک آج ٹویٹ مریم نواز صاحبہ کا آیا، اس کے اوپر جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی تھی. اس میں ویسے تو وہ چھٹیوں کے بارے میں اناؤنس کر رہی تھیں کہ جی 5 تاریخ کو کشمیر ڈے ہے، 6 اور 7 8 تاریخ کی جو چھٹیاں ہیں وہ بسنت کے لیے دی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی لاہوریز جو ہیں وہ بڑے ایک لانگ ویکینڈ انجوائے کریں گے، اور آگے انجوائے کا لفظ یوز کر کے آگے وہ 5 فیبرری سے بات شروع کر رہی ہیں کہ جی کشمیر ڈے پہ. اب یہ بات جو ہے اس کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا ہے، جو کہ درست تنقید بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ڈے کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی انجوائمنٹ کا دن نہیں ہے. آپ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے، کہ ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں، جس طرح سے وہ تشدد اور بربریت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور جو ان کے حقوق چھینے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اس لیے آپ یہاں پر وہ کشمیر ڈے مناتے ہیں. اس لیے نہیں مناتے کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو کوئی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سا ایونٹ ہے جس کو آپ نے منانا ہے اور انجوائے کرنا ہے. تو یہ عام بندہ کوئی یہ سوچا نا کہ چلو جی چھٹی ہے ہم نے انجوائے کرنا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کسی آفیشیل ہولڈر سے، پبلک آفس ہولڈر سے جب آپ اس طرح کی بات سنتے ہیں تو آپ کو ایک بے حسی کا احساس ہوتا ہے کہ یار یا تو اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ کیوں اہم دن ہے، اور یا جو ہے یہ بہت ہی بے حسی کے ساتھ بس اس کو اپنی انجوائمنٹ کے چکر میں جو ہے وہ اس طرح سے کیجولی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی ایک تنقید کا باعث بنی ہوئی ہے چیز. باقی چھٹیاں تو آپ نے دے دیں، اس کے اوپر بسنت میں بہت سے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ میں، آج کل بڑی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی بڑے طریقوں سے جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی بسنت آفیشلی جن ڈیز میں منائی جانی ہیں وہ سٹارٹ بھی نہیں ہوئے، لیکن پہلے سے ڈور پھرنے کے واقعات ہو رہے ہیں. اور میرے اپنے جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو میں نے کیلکولیٹ کیے تو 4 سے 5 واقعات ڈور پھرنے کے ہو چکے ہیں آلریڈی. تو یہ ایک بڑا افسوسناک سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے. پھر اگر ابھی سے یہ صورتحال ہے، جبکہ ابھی تو الاؤ نہیں ہے تو اس لیے بہت کم کوئی گڈی اڑا رہا ہے، لیکن اگر آگے جب زیادہ اڑیں گی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اچھی چیز یہ ہے کہ ویسے میں نے نوٹس کیا ہے بہت سے جو شہری ہیں انہوں نے موٹر سائیکل پر اسپیشلی جو ایک سیفٹی راڈ ہے وہ لگوا لیا ہے تاکہ ڈور جو ہے وہ گردن پہ نہ پھر سکے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اگین کیا اس کو 100% ہم انشور کر سکیں گے کہ سب نے لگوا لیا ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تیسرا، کچھ لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگی ہیں گڈیاں ڈور وغیرہ. تو بھائی جب پہلے بنائی جاتی تھی بسنت وہ 20-25 سال پرانا زمانہ تھا، اس وقت کے حساب سے جب باقی چیزوں کا آپ ریٹ دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی مہنگا ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ غیر ضروری طور پر کچھ آپ نے صرف لوگوں کو اگر یہ کہہ دیا ہے کہ جی انہی دکانوں سے لیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر مہنگی بھی ہے تو کہیں اور سے کوئی سستی نہیں لے سکتا. تو آپ نے صرف ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ایونٹ کو صرف امیروں کا ایونٹ بنا دیا ہے. اچھا، پھر ان امیروں کے ایونٹ میں بھی صرف اور صرف لاہور کے امیر جو ہیں وہ یہ ایونٹ انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ پورے پنجاب میں بسنت نہیں منائی جا رہی، صرف لاہور میں منائی جا رہی ہے. اور جب آپ اتنی مہنگی گڈیوں کی رکھتے ہیں پرائس، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تو نہیں بیچارہ پھر اڑا سکتا. 600 روپے کے گڈے مل رہے ہیں اگر، تو وہ غریب آدمی بیچارہ روٹی کھلائے گا کہ 600 روپے کی گڈی اڑائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ نے بہت، اگر آپ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انٹرٹین کر سکے، کوئی انہیں فیسٹیول مل سکے، تو جہاں یہ ایک انسیف قسم کا فیسٹیول ہے تو وہیں اس کو آپ نے بہت ہی جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑے بہتر فائنینشلی لوگ ہیں انہی کی حد تک محدود کر دیا ہے. اس وجہ سے اس کی جو ریئل آپ کہہ لیں کہ جوائنس ہے یا جو باقی لوگ اس کو انجوائے کر سکتے تھے وہ تو ہے نہیں. اور پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا صرف لاہور کے ہی لوگوں کا آپ کو انجوائے کرنے کا خیال ہے؟ باقی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں کہ وہ نہ منائیں بسنت؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور پھر بہت ساری پابندیوں کے ساتھ جب آپ بسنت منا رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بڑا تنگ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے. ایونٹ تو وہ ہے کہ آپ کھل کے منا سکیں، خوشی انجوائے کر سکیں. لیکن میرے خیال سے پابندیاں اگر اس حوالے سے جو ہوں کہ جو سیفٹی کے حوالے سے ہیں وہ تو ضرور فالو کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک گانے سننے پہ پابندی ہے کہ نقطہ کوکا نہیں سننا، تصویر نہیں لگانی، تو اس سے جو ہے یہ ایک معاملہ بالکل ہی ڈفرینٹ پولیٹیکل اسپیکٹ لے لیتا ہے. لیکن بہرحال جی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں. یہ تھی جی آج کی ابھی تک کی اہم ڈیولپمنٹس. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.